FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे हमारी आज की मुलाकात। आज की मुलाकात हमने ज़रा बहुत ख़ास तौर पर रखी और इस मुलाकात के लिए बहुत ही दौड़ धूप भी जारी थी, क्योंकि यकीनन हमारे आज के मौजूद मेहमान के पास इतना वक्त नहीं था और हालात आपको पता कि कैसे चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर इनसे मुलाकात का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि हमने कराची की कुछ बात करनी। कराची 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 कह के अब तो बल्कि अपना शहर होते हुए भी हमें अपना शहर वो अपना शहर लगता नहीं लगता। हम कहीं आए हुए हैं, कहीं हम लोग हिजरत करके आए, कहीं अभी घूमने फिरने आए और यहाँ पर हम हड़प्पा के आसार देखने के लिए आए। यहाँ पर कुछ ऐसा कराची लग रहा है हमें। और इस कराची के लिए बहुत सारे लोग कहते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी हमारा कराची, मेरा कराची, उसका कराची, इसका कराची, मगर कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। कहते कि इंसान जब सोचता है वो होता नहीं है, और होता जब है कि जब वो दिल से एक बात को यकीन कर ले, नियत कर ले। नियत करता है तो उसका अमल वही होता है जो उसकी नियत में होता है, और जब नियत नहीं होती तो उसका प्रैक्टिकली अमल जो है, उसकी मूवमेंट बिल्कुल वो नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से कुछ और चाह रहा होता है और ज़ाहिरी लोगों को दिखाने के लिए कुछ और कर रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ का सिलसिला है। तो इसलिए ख़ास तौर पर हमने दावत दी आज अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को दावत दी, और बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, अपनी जानिब से, कि आज हाफिज़ साहब ने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे साथ और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने के लिए। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाफिज़ साहब, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, अपनी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। और थोड़ा सा क्योंकि कराची आपका हमारा सबका कराची है, मगर बस अफसोस ये कि हमें कहते हुए अजीब सा लगता है कि हमारा कराची है बस। तो इसीलिए हमने सोचा कुछ आपसे बात की जाए। तो कहते हैं ना कि मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, शहर के लिए ही सब कुछ। हाँ नहीं, वो है तो हमारी, हम तो कहते हैं हमारी जान जो हमारे इस प्यारे वतन के लिए है, हमारे इस वतन पे, क्योंकि ये मादरे वतन है। तो मादरे वतन है तो फिर माँ है, माँ के लिए तो जान कुर्बान हो सकती है। मगर बात है कि वो कहते हैं कभी कभी माँ के घर में जब हम होते हैं तो वहाँ सबकी सोच अलग हो जाती है। हाँ, कोई एक होता है जो माँ का बड़ा चाहिए, ये माँ का बहुत एहसास करता है। लेकिन घर को तो फिर घर समझना होगा, समझना तो होगा, राय कुछ भी हो, लेकिन घर के खातिर तो सब कुछ करना पड़ता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कराची के इस वक्त हालात आप देख रहे हैं, और ख़ासतौर अभी भी मैं जब प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो हमारे यहाँ पूरे कराची में अजीब उथल पुथल सी मची हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, गली में जाएँ तो ट्रैफिक जाम, इधर जाएँ, इधर रोड खुदा हुआ, उधर रोड खुदा हुआ, उधर बारिश की वजह से खड्डे पड़े, आज तक पड़े, वो पूर्ण नहीं हुए। तो ये कराची के जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए आप क्या, जमात इस्लामी क्या सोच रही है इस वक्त? हम तो बस ये सोच रहे हैं कि कहीं से तो आगाज़ हो, और अब 15 जनवरी को लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और बड़ा भागे हैं, ये इधर से भाग रहे हैं, उधर से भाग रहे हैं। तो वो पीछे पीछे हम जाते रहे, 2 दफ़ा हाई कोर्ट, 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 1 दफ़ा इलेक्शन कमीशन, सब कुछ करने के बाद अब हमने बहरहाल इनको फिक्स तो कर दिया है। चक्कर तो चला रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अब कुछ बन नहीं पा रहा है, प्लानिंग तो भी हाँ वो तो अब बहरहाल इंशाल्लाह अभी 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे, और इस इलेक्शन में हमें मालूम है कि इस वक्त लोकल बॉडीज़ के लिए इस हुकूमत ने कोई इख्तियारात भी नहीं रखे हैं, न ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बजट भी कम होगा, हमें मालूम है इख्तियारात भी कम होंगे, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि कहीं से तो आगाज़ करना होगा। इंशाल्लाह जमात इस्लामी का तो आपको पता है कि पहले भी जब हमारे मेयर बने नमतुल्ला खान साहब, तो हमने देखा नहीं, बस काम शुरू किया, काम शुरू किया तो चीज़ें बनती चली गई। तो अब भी यही करना है कि ये उजड़ा हुआ शहर है, ये उधड़ा हुआ शहर है, ये बहुत ही सबकी अपनों और गैरों सबके हाथों ज़दोकोब हुआ शहर है। इसके नौजवान हैं, उनको मायूसियों के अंधेरों में धकेला गया है, लेकिन उम्मीद से कभी भी जो है वो पीछे अपने आप को नहीं हटाना चाहिए। उम्मीद मौजूद है, इंशाल्लाह ये शहर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, और हम पूरा प्लान रखते हैं शहर के लिए कि इसके बड़े मंसूबे हैं जिनका ताल्लुक मास ट्रांजिट से है, ट्रांसपोर्टेशन से है, एजुकेशन के हवाले से। जो इस डोमेन में भी मेयर के इख्तियार में अगर 800-900 KMC के स्कूल होंगे तो उन स्कूलों को अपग्रेड करना है, इसको इस काबिल बनाना है कि जिसमें अमीर और गरीब दोनों के बच्चे जो है वो दाखिल लेने की ख्वाहिशमंद हों। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पहले होता था,
کہ گورنمنٹ کے اسکول اس قابل ہوتے تھے کہ اس میں پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، بلکہ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں داخلہ ہو تاکہ ہمارے بچے کو اچھی تعلیم ملے. تو یہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں جماعت اسلامی کے تحت اس وقت بھی 200-300 اسکول کراچی میں چل رہے ہیں اور بڑا اچھا برانڈ ہے ہمارا عثمان پبلک اسکول، ارقم اسکول، گرین فلیگ اسکول، اور یہاں پر ہماری جو کیپیسٹی ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب ہم یہ اسکولز چلا سکتے ہیں ایک پارٹی کے طور پر، ظاہر ہے اس میں ہمیں کوشش کرتے ہیں کم سے کم فی ہو، لیکن ظاہر ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو جب کے ایم سی ہوگا اور اختیار ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالی کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ 1-2 سال میں ان کو عثمان پبلک اسکول کے لیول پہ تو ہم لا سکتے ہیں. بالکل. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان اسکولوں کو اپ گریڈ کریں گے، اور ایک بڑی آبادی جو اس لیے تعلیم سے محروم ہے کہ انہیں تعلیم خرید نہیں سکتے، یا سرکاری اسکولوں میں صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں لوگ کہ وہ پرائیویٹ میں نہیں جا سکتے، تو بس وقت گزارنے کے لیے بچوں کو وہاں بھیج دیں. انشاءاللہ یہ بدل جائے گا. تو ایجوکیشن ہوگی، آئی ٹی پر ہم نے بہت فوکس کیا ہوا ہے. بنو قابل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح نوجوانوں کو وہ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں ہم، ایجوکیشن کا جو آئی ٹی کی اور کورسز اور پھر جابس کا. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کلین ہونا چاہیے، گرین ہونا چاہیے. ہماری ٹاپ پرائرٹیز میں یہ ہوگا کہ شروع کے 6 مہینے میں ہی سب کو محسوس ہوگا کہ یہ شہر صاف ہو سکتا ہے، اور اضافی مزید کسی جو ہے نا لوگوں کو ہائر کیے بغیر بھی کچھ نہ کچھ تو کام ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جو جن گاڑیوں کی ڈیزل کی پرچیاں چل رہی ہیں وہ گاڑیاں صفائی نہیں کر رہی، وہ کچرا اٹھا کر وہ باہر جو اسٹیشنز ہیں ان تک لے کے نہیں جا رہی، وہ کم از کم آن بورڈ آنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح ہم گرینری کر سکتے ہیں، جو پروجیکٹس ہیں ان کو تمیز کے دائرے میں لا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی آپ اس وقت اگر کوئی ایک سڑک بناتے ہیں تو 4 سڑکوں کو خراب کر دیتے ہیں، وہ پھر مستقل خرابی رہتی ہے. کوئی بھی پروجیکٹ جب ہوتا ہے تو اس کے ٹینڈر میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا آلٹرنیٹ راستہ بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ سڑک کی طرح تو نہیں ہوتا لیکن آلٹرنیٹ تو ہوتا ہے، اور وہ اس پروجیکٹ کے اندر انکارپوریٹ ہوتا ہے، اس کے پیسے شامل ہوتے ہیں. جو آلٹرنیٹ راستے کے پیسے کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو 1 2 سال 3 سال 4 سال لوگ گالیاں دیں گے، جب 5ویں سال کام ہو جائے گا تو سب 4 سال کی گالیاں بھول جائیں گے. تو گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہوتے یہ لوگ، کیونکہ عادی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. اس لیے بہرحال ہم تو اس شہر کے حوالے سے پورا پلان بھی رکھتے ہیں. اس کی پورے ہم پانی کے مسئلے کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. 17 سال سے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا، وہ ہمیں بنوانا ہے K4 اور پورا بنوانا ہے. بلکہ جو پانی تھا وہ بھی اب تو ہاتھوں سے چلا گیا. اب تو گھروں میں پانی نہیں آ رہا. ہائیڈرنٹ پہ دیکھیں تو ہم مسلسل ٹینکر بھر بھر کے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں پہلے ہی پانی کم ہے، اور جو پانی ہے وہ ٹینکرز میں آ رہا ہے، نلکوں میں نہیں آ رہا. تو یہ تو زیادتی ہے نا ہمارے ساتھ. تو اس لیے پانی کا بندوبست کرنا اور پانی کے ڈسٹریبیوشن کا نظام انصاف پر مبنی کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. ظاہر مافیاز اس میں آئیں گی، ان کا مقابلہ عوام کے ساتھ مل کر کریں گے انشاءاللہ. ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ٹینکرز مافیا سے پیسے نہیں چاہیے. ہمیں مطلب ان لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ جو طاقت کے ذریعے سے کچل دیتے ہیں سب کو. انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے. تو اللہ نے چاہا تو یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، بالکل لوٹے گا. اچھا میں دوسرا حافظ صاحب ایک بات میرے ذہن میں یہ کہ جماعت اسلامی ماشاءاللہ ایک بہت پرانی مطلب قدیم جماعت جس کو کہنا چاہیے ہے ماشاءاللہ سے، مگر ابھی تک جو ان سیاسی جماعتوں میں ایک اپنا صحیح طور پر جو اسٹینڈ وہ ابھی تک کیوں نہیں بنا سکی؟ اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو کیوں، اس کی کیا وجوہات؟ نہیں میرا خیال ہے کہ لوگ سوری آپ کی بات کر رہے ہیں، بل لوگ جو ہے یقیناً ہمارا ذہن ہماری سوچ یقیناً ہماری شرع کی طرف بھی ہے، شریعت کی طرف بھی ہے، سب کچھ ہے. جماعت اسلامی ان تمام چیزوں پر عمل درآمد بھی کرتی ہے. اس کے باوجود لوگوں کا رجحان اس طرف کیوں نہیں بڑھتا؟ کیوں نہیں ہماری سیٹیں بڑھتی؟ کیوں لوگ اس طرف نہیں آتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت ملٹیپل ریزنز ہیں. ہمارے ملک کا جو مجموعی انتخابی نظام ہے وہ ڈیموکریسی پر مبنی تو ہے ہی نہیں. ٹرو ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. الیکٹیبل کی سیاست ہے، دولت کی سیاست ہے، طاقت کی سیاست ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے. جتنی طاقتیں ہو سکتی ہیں اور جتنا سرمایہ کا استعمال ہو سکتا ہے اور جتنا وڈیرہ شاہی اور جاگیردارانہ طرز زندگی ہو سکتا ہے، اس کو استعمال کر کے پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں. وہ پارٹیاں مقبول کہلاتی ہیں اپنے آپ کو. ابھی آپ اس وقت پارٹیوں کی پوزیشن دیکھیں نا، یہی وڈیرے جاگیردار اور الیکٹیبل ایک پارٹی میں آتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتی ہے، دوسری میں جاتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتی ہے، تیسری میں جاتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتی ہے. وہی لوگ ہیں، وہی خاندان. لوگ تو وہی گھوم پھر کے چہرے بدل رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ چند لوگوں کی جمہوریت ہے، اور باقی لوگوں کے لیے تو یہ آمریت ہی ہوتی ہے. یہ پارٹیاں نہ لوکل باڈیز کو امپاور کرتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی، نون لیگ نہیں کرانا چاہتی، پی ٹی آئی نہیں کرانا چاہتی، ایم کیو ایم بھاگنا چاہتی ہے. تو جو رولنگ پارٹیاں ہیں وہ الیکشن لوکل باڈیز کے اگر نہیں کراتی، اس کا مطلب ہے کہ جو جمہوریت کی بیسک ہے، نرسری ہے، اس سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں. تو کیسے پھر جماعت اسلامی کے لیے راستہ بنے؟ تیسری بات یہ ہے کہ طلبہ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے. وہ بیسک نرسری، ہر تعلیمی ادارے میں سیاسی شعور پروان چڑھنا چاہیے، ایک دائرے میں ہونا چاہیے، ایک رابطہ اخلاق بننا چاہیے. وہ بھی یہ پارٹیاں نہیں کرواتی.
تو یہ ملٹیپل ریزن ہے جس کی وجہ سے جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کے لیے سب اچھا کہنے کے باوجود اس طرف جاتے نہیں ہیں. متناسب نمائندگی نہیں ہے یہاں پر. آپ متناسب نمائندگی پہ الیکشن کرائیں, آپ دیکھیں جماعت اسلامی اتنا زبردست طریقے سے پورے ملک میں اٹھ کر آئے گی, اس لیے کہ ایک دیہات کے آدمی کو بھی بات پتہ ہوگی کہ میرا ووٹ ضائع نہیں جائے گا, پارٹی ووٹ میں کاؤنٹ ہوگا. تو جو لوگ یہ ماحول بنا دیتے ہیں کہ یار تو جیتے گا یا میں جیتوں گا, تو یہ تیسرا کہاں سے آ گیا, اچھا بہت ہے لیکن سائڈ پہ رکھو, یہ ماحول تبدیل ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ میرا ڈالے جانے والا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی اور پاکستان کے نظام میں بھی. متناسب نمائندگی کے لیے کوئی پارٹی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی ہمیں ظاہر مہم چلانی ہے. اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ کراچی شہر میں جماعت اسلامی نے ان تمام حالات کا مقابلہ کیا, 3 مرتبہ ہمارے میئر بنے اور ہم نے ڈیلیور کیا. اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ جتنے پبلک اوپینینز کے پول ہیں, ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی لوگوں کی چوائس بن گئی ہے, اور اس کا ایک ہلکا سا ریفلیکشن ہمیں نظر آیا کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں لاسٹ ایئر. یعنی جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جماعت اسلامی کام تو بہت کرتی ہے لیکن لوگ اس کو ووٹ نہیں ڈالتے, یہ سب سے بڑی لوگوں کی سوچ میں یہ بھی ہے نا کہ کام کر رہے مگر لوگ اس لیے وہ ڈالنے شروع کر دیے. لوگ کینٹونمنٹ بورڈ میں ہم ایک یعنی باؤنس بیک کیا ہم نے, الیکٹورل پوزیشن ہماری اچھی ہوئی, ہم نے سیٹیں بھی جیتی, 2nd نمبر پر ہم سب سے زیادہ آئے, تیسری بڑی پارٹی بن کر ابھرے. ایم کیو ایم ہم سے 1/3 کم ووٹ لے سکی جو, اور اس کے بعد تو بتدریج وہ تو خیر ان کا جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جن ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا, جن مسائل کو ہم نے اٹھایا اور جتنے مسئلے ہم نے حل کروائے, نادرا کا مسئلہ, بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ, اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کے الیکٹرک پر جو آواز بلند کی ہے, پھر ہم نے کورونا میں کام کیا, لوگوں کی خدمت کی, پھر ہم نے فلڈ میں کام کیا, لوگوں کی خدمت کی, پھر ہم آئی ٹی کا یہ پروگرام نوجوانوں کے لیے لے کر آئے ہیں, خواتین کو ہم نے بہت امپاور کرنے کے لیے پورے اپنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. تو اب یہ جو کمیونیکیشن کے مسائل تھے نا ہمارے, یہ ہماری غلطی شاید ہو کسی درجے میں اور تھی کہ ہم یوتھ سے اس طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تھے جس طرح بنتا تھا. اسی طرح خواتین کو یہ پتا تھا, یہ وہ اجنبی سے سمجھتی تھیں ہمیں کہ یہ کوئی الگ دنیا کی مخلوق ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں, ورکنگ ویمن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب ان سب لوگوں سے انٹریکشن ہوا, ان کے لیے ہم نے پروجیکٹس لانچ کیے, ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, لوگوں کو کام ہوتا ہوا دکھا, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت کراچی میں اگر کوئی پارٹی سب سے زیادہ پذیرائی رکھتی ہے اور الیکشن کے لیے لوگ بیتاب ہیں کہ اس کو ووٹ ڈالیں, تو الحمدللہ وہ جماعت اسلامی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, غیر جانبدار جو پبلک اوپینین پولز ہو رہے ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے. کیونکہ یوتھ کی عبارت جیسے آپ نے کہا, یوتھ کے لیے دیکھا جائے تو یوتھ ہمارے معمار ہیں اور یقیناً ہمارے آگے بہت زیادہ ہمارے لیے پاورفل بھی ہوں گے. اب دوسری جب میں آپ کو بتایا ایک جماعت جو ہے وہ یوتھ کے لیے مکمل, دیکھیں یوتھ پوری اس کی طرف کیوں جھکی کیوں ہے, جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت ماشاء اللہ جماعت اسلامی بہت کام بھی کر رہی ہے, سب کچھ ہے, لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود یوتھ ہماری جو ہے وہ جھلکتی اسی طرح پہ جھکی ہوئی ہے کہ بس وہاں پر جا کے, حالانکہ وہ سمجھتے بھی ہیں تو کرتے بھی. پھر یہ کیوں ایسا ہے؟ میرا خیال ہے کراچی کی حد تک میں بات کروں گا کیونکہ ظاہر ہے میرا بالکل کراچی. تو کراچی میں تو اس وقت یوتھ کی سب سے بڑی چوائس جماعت اسلامی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں خود پرسنلی بھی ہر جگہ انٹریکٹ کرتا ہوں, آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, اور میں کیا ہوں, میں تو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک چیف ہوں نا کراچی کا, تو چونکہ میں ذمہ داری ہے تو میں جاتا ہوں, ورنہ تو اصل میں تو کام تو ہمارے ورکرز کا, بے شک, لیکن ہمارا تو ایک سسٹم ہے. تو اب وہ جو کمیونیکیشن کی کمی تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے. تو پرائیویٹ یونیورسٹی ہوں یا سرکاری یونیورسٹیز ہوں یا اسکول اور کالج کے بچے ہوں, ان سے ہمارا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کانٹیکٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فزیکلی بھی مختلف پروگرامز میں لوگ آتے ہیں. تو اب تو یوتھ کراچی میں اگر دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جو نیشنل لیول کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ ابھی فی الحال کوئی چوائس نہیں ہے. صرف ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, تو چوائس نہیں ہے, تو جو بہتر چوائس ہے اس کی طرف لوگ جانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا اختیار ہے اور اس کی ریزنز بھی ہیں, لیکن کراچی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ سارے یوتھ, اس کی ایک بڑی تعداد جو یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل لیول پر ہم ایک دوسری پارٹی کی طرف جائیں گے, وہ کراچی کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جماعت اسلامی کے ورکرز کی بڑی جدوجہد ہے. دیکھیں ایک زمانہ ایسا تھا کراچی میں جب کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, آپ کے ایف ایم پہ بھی ساری باتیں نہیں ہو سکتی تھی, بالکل صحیح بات, یاد ہوگا آپ کو, بالکل یاد ہے سر. کچھ جگہ پہ تو آپ بھی مطلب آپ کی ٹیبل کا رنگ ہائل ہو جاتا تھا, ریڈ ٹیپ آ جاتا تھا, ہے نا. تو اس لیے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جماعت اسلامی نے ہی قربانی دی, ساری پارٹیاں بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھیں, اور جو ایمرجنگ پارٹی تھی وہ بھی کراچی کو اس طرح سے نہیں اون کرتی تھیں. تو یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں, تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں ثمر دے رہا ہے.
انفارچونیٹلی یہ بھی ہوا کہ کراچی کے لوگوں نے جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. اب آپ نے اشارہ دیا تھا یوتھ کا, اب مجھے بتائیں نا 2018 میں کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم سے نکل کر پی ٹی آئی کی طرف رجوع کیا. جی بالکل. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں آئیں, کچھ ٹھیک ہے مینجمنٹ بھی تھی لیکن بہرحال ووٹ پڑے تھے اور بہت پڑے تھے, یہ میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 30 ممبر ان کے صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے تھے, تو یہ آپ مجھے اور سینیٹرز اور صدر مملکت اور گورنر اور وغیرہ 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 وزراء, وفاقی وزراء, لیکن ان سب کی پرفارمنس دیکھ لیجئے اور کراچی کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کراچی کو آن ہی نہیں کیا. صحیح. دیکھیں یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹتی کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اختیار تو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے تو ایم ایل اے ایک ایم پی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی لڑتا رہتا ہے اسمبلی میں, ایک آدمی ہے پوری ترجمانی کرتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو جماعت اسلامی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب بحریہ ٹاؤن کے افیکٹڈ لوگ آئے تو ہم نے مقدمہ لڑا نا ان کا, ان کے لیے جد و جہد کی, اربوں روپے واپس دلوا دیے. ہم نے کوئی پتھر بھی نہیں پھینکا, گولی بھی نہیں چلائی, لوگوں کو موبلائز کیا اپنے حق کے لیے, اور آج ان کو یہ ریلیف ملا. نادرا میں بہاری, بنگلہ بولنے والے, پشتو بولنے والے تذلیل کا نشانہ ہوتے اور ان کے لیے سارے راستے بند تھے. ہم نے جد و جہد کی, ایس او پی تبدیل کروائی, 80% لوگوں کا مسئلہ, جینون لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا. تیسری بات آ جائیے کے الیکٹرک تو وفاق کا سبجیکٹ ہے نا. جی بالکل. اگر وفاقی پارٹی موجود ہے اور اس کے پاس تو وہ لائسنس کینسل کیوں نہیں کرتی ایسی کمپنی کا جو ہمیں لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں رکھتے ہیں, جو اوور بلنگ کرتے ہیں, جن کا فارنزک آڈٹ کر لیا جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو نون لیگ بھی اس کو سپورٹ کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ تھی اور پی ٹی آئی بھی کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہے. تو پھر کراچی کے لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں, بات تو سمجھ رہے ہیں وہ. چوتھی بات آ جائیے آپ مردم شماری, جو میں سمجھتا ہوں وہ پہلی بات ہے. جی وہ سب سے پہلی بات ہے. بھائی ہم کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے, ہمارا وجود ہی نہیں آ رہا وہاں پر. ہم ہیں ہی نہیں تو ہم کیا ہیں, کیا کچھ بھی نہیں. تو لازمی ہمارے پہلے تو وجود ہے, ہمارے شناخت ہو کہ ہم ہیں موجود. تو جب وہ نہیں تھا اور نون لیگ نے مردم شماری کی, نون لیگ سے تو پی ٹی آئی کا بہت جھگڑا تھا نا, لیکن کراچی کے لیے تو نہیں لڑے آپ ان سے. آپ نے انہی کی ہوئی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا اور جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دے دی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انڈو کریں, انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو جب نوٹیفائی کریں گے تو دوسری کرائیں گے, دوسری نہیں کرائیے اور ابھی ان کے حکومت میں بھی نہیں ہو رہی. تو جب کوئی آن نہیں کرتا تو آپ تو آن کرتے ہیں نا اس شہر کو. 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا اور پلٹ کے دیکھا نہیں. یعنی ہم پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر تھے ہمارے عمران خان صاحب, 3.5 سال میں 3.5 مرتبہ 3.5 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے. صحیح بات ہے. اور اعلانات انہوں نے پہلے 162 ارب روپے کا کیا اور پھر 1100 ارب روپے کا کیا اور اس میں سے 11 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے. بالکل صحیح. تو بھائی کراچی کے لوگوں نے کیا مطلب خرید و فروخت تھوڑی ہوئی ہے ہماری, تو ہم تو یہ دیکھیں گے نا کہ کون ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے. صحیح. تو اس لیے چیزیں ویسی نہیں ہیں جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیب میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ایکسپلائٹ کریں گے اور لوگ ووٹ ڈال دیں گے, ویسا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت جو ہے اب حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تھوڑے چینج ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو لوگوں کی سوچ بھی بدلنی شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اب وہی بات ہے کہ آپ جہاں کچھ کر رہے ہیں, کہیں کچھ ہوتا ہے تو فوراً وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. وہ ان حالات میں ہماری جماعت اسلامی جو اس وقت جو ہے وہ کتنا اپنے آپ کو آگے لوگوں تک موبلائز کر رہی ہے. کیونکہ ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے, اگر ممبران کی تعداد میں دیکھا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی تو نسل در نسل جو ہے وہ سب لوگ کنیکٹڈ ہے ان فیملی سے, جو پہلے سے اگر آج سے 40 سال پہلے کوئی جماعت سے جڑا ہے تو آج کا ان کی جو آنے والی نسل وہ بھی جماعت سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ بڑا فرق ہے. تو اس کے باوجود یہ لیکن جماعت اسلامی کا جو کام ہے نا وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کسی فرد کی سیاسی رائے میں کوئی تبدیلی کبھی آ گئی ہو, لیکن بحیثیت مجموعی جو تھیم جماعت اسلامی کی ہے وہ تھیم ہے ہم دین کو ایک نظام سمجھتے ہیں, صرف عبادات کا مجموعہ نہیں سمجھتے, اخلاقیات سمجھتے ہیں, معاملات سمجھتے ہیں کہ لین دین, رویے, اخلاق, کردار درست ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام کو پریکٹس کرنا چاہیے عدالت میں, قانون میں, ضابطے میں, اور برابری کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے انسانوں کے درمیان, بجائے اس کے کہ لسانیت پہ ہوں, مذہب پہ ہوں, مسلک پہ ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اس کو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں. اس تھیم کو تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے قبول کیا ہے اور یہ ایک ریولوشن تھا. ایک زمانے میں اسلام کے بارے میں صرف یہ بات تھی کہ یار اسلام کا اس نظام سے کیا تعلق, ٹھیک ہے آپ نے حکومت کی, مسلمانوں نے ختم ہو گئی, دنیا میں عروج بھی ہوتا ہے, زوال بھی ہوتا ہے, لیکن یہ مولانا مودودی تھے جنہوں نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی. بالکل صحیح. تو یہ تو ہم نے ایک بہت بڑا کام سوسائٹی میں کیا ہے اور اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن پولیٹیکلی بعض اوقات ہی ہوتا تھا, کیونکہ انتخابی سیاست ہمارے یہاں ذرا دوسرے طریقے سے ہوتی ہے, تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی ذرا مایوس ہوتے تھے کہ آپ کے ساتھ چلیں گے تو فائدہ نہیں.
وہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ کراچی میں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو ادھر ادھر ہو گئے تھے وہ تو سب دوبارہ سے آ گئے, چاہے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, چاہے وہ نون لیگ کے حامی ہو گئے تھے, یا ان میں سے کچھ لوگ ایم کیو ایم کی طرف بھی کہ شاید کراچی کے حالات بدل جائیں گے, لیکن ان سب کو سمجھ میں آ گیا, تاریخ کا سبق بھی مل گیا اور حال کا سبق بھی مل گیا, ماضی کا بھی مل گیا, مستقبل کا بھی نظر آ رہا ہے, اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے دوبارہ ہمارے ساتھ جڑ بھی گئے اور ہم نے ان سے انٹریکٹ بھی کیا ہے. لیکن ادر دین جماعت اسلامی اسکول آف تھاٹ بھی بہت بڑی تعداد میں, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جتنے اس وقت کے ترقی پسند تھے اور جتنے اس وقت لیفٹ کے عناصر تھے, وہ اس وقت سب سے زیادہ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی کو کر رہے ہیں. ایک مت تھا, یعنی یہ بات ویسے تو مناسب نہیں لگتی, لیکن ایک مت تھا کہ جو ہماری ظاہر چونکہ ہمارے یہاں سنی شیعہ کی بڑی تفریق ہے, دیوبندی بریلوی کی بڑی تفریق ہے, کہ بھائی بریلوی کیسے آئیں گے جماعت اسلامی میں؟ ارے بھائی جماعت اسلامی کو تو کسی مسلک سے مسئلہ نہیں ہے, آپ بریلوی ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, وہ آپ کے مسلک ہیں, آپ اس مسلک پر قائم رہیں, لیکن اسلام ایک نظام ہے, اسلام ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے, اسلام ایک معیشت ہے, اسلام عدل چاہتا ہے, اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو 98% چیزیں تو ٹھیک ہے, تو جماعت اسلامی میں تو سب آ سکتے ہیں. یہ مت بھی ٹوٹ گیا اور اب بڑی تعداد میں لوگ کراچی کے ایشوز پر اور اپنے نیشنل ایشوز پر جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اہل تشیع کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو بالکل ہی جو ہے نا مطلب نہیں آ سکتے. وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ان سے بھی جب انٹریکٹ کیا, ان کو بھی بات سمجھ میں آئی ہے. تو ایک بڑی تعداد ہے اس وقت, اور خاص طور پر پڑھے لکھے جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں ہمارے اہل تشیع حضرات, تو وہ تو اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کو کر رہے ہیں. مجھے اس کا روز فیڈ بیک ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹس میں تبدیل کا, یعنی سیکٹس جو ہوتا ہے سیکٹیرین بنیادوں کے پر لوگوں کو تقسیم کرنا, یہ عمل بہت ہو چکا. ایتھنک گراؤنڈ کے اوپر لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر کے سیاست کرنا, یہ بہت ہو چکا. جماعت اسلامی تو اب کرسچنز اور ہندوؤں اور ان سب کے بھی حقوق کی بات کر رہی ہے, اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ فیڈ بیک مل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی کی پوزیشن اس شہر کراچی میں ایک امبریلا کی پوزیشن ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور سب کے لیے ڈیلیور کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. تو مجھے تو اس وقت لگتا ہے کہ انشاءاللہ بس یہ الیکشن ہو اور اس سے آغاز ہو. ابھی جنگ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ الیکشن جیت جائیں تو مسئلہ ہو جائے گا, لمبی لڑائی ہے, اور یہ لڑائی ہمیں عوام کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے لڑنی ہے جنہوں نے ہمارا حق کھایا ہے. وہ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ابتدا عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابتدا کی بات ہے ساری. بالکل. اچھا میں دوسرا ایک بات, سوری آپ کی بات میں نے کاٹی, میں یہ کہ عام طور پر لوگوں میں جو میں نے سنا ہے, لوگوں کا جو رجحان سنا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ یقیناً نام جماعت اسلامی ہے, کہ آپ کے منشور میں فرسٹ پرائرٹی مطلب آپ اہمیت اس کو شرع کو دیتے ہیں یا جمہوریت کو دیتے ہیں, کہ دوڑ آپ کی دوڑ کس کے لیے زیادہ ہے؟ عام طور پہ لوگوں سے میں نے جو سنا ہے عام طور پہ دیکھیں مس کنسپشن ہے نا. یعنی ایک بات تو اس بات سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام عدل کا نظام ہے, انصاف کا نظام ہے, ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ انسانوں کو فلاح دینے کا نظام ہے, ان کے حق کو چھیننے کا نظام نہیں ہے. اسلام پریکٹس نہیں ہوا تو ہمارے حقوق غصب ہوئے, ٹھیک ہے. تو اسلام سے خوفزدہ نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگوں نے اسلام کا تاثر یہ بنا دیا کہ ایک خاص حلیے کا نام اسلام ہے, پردے کے ایک خاص انداز کا نام اسلام ہے, باقی معیشت میں سود کھاؤ, کاروبار میں 2 نمبری کرو, عورتوں کو اس کا حق نہیں دو, وراثت میں ڈنڈی مارو, بہنوں کی وراثت کھا جاؤ, اور شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے, اور بچوں کے لیے جو ہے صرف کیریئر اورینٹڈ آپ سوچ رکھے ہیں, نہ ان کی تربیت دیں نہ ان کو تعلیم دیں. تو لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ بس ظاہری حلیہ اگر ٹھیک ہے کسی کا تو باقی چاہے وہ جو کچھ کرتا رہے, تو اس حلیے سے لوگوں کو ڈراتے ہیں, اس سے خوفزدہ کرتے ہیں. لیکن اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہی بات صحیح ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, کہ اسلام جو ہے وہ ایک خاندانی نظام ہے, ایک معاملات کا معاملہ ہے, ایک تربیت ہے, ایک ذہنی ساخت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ریلیجن کو یا کسی سسٹم کو فالو بھی کریں اور آپ اس سے بغاوت بھی ساتھ ساتھ کریں, تو یہ تو نہیں ہوگا. بغاوت نہیں کرنی چاہیے, لیکن خوف زدہ کر کے اسلام سے دور کرنے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں. تو اسلام ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے, رہے گی انشاءاللہ. اور اس اسلام کی پرائرٹی ہونے سے کسی جمہوریت کو بھی نقصان, اگر جمہوریت اسلام کے دائرے میں ہو. دیکھیں مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت کا میں فرق بتا دیتا ہوں. مغربی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ فار دا پیپل اور بائی دا پیپل, اور یہ جو بات ہے کہ بھئی آپ نے اکثریت حاصل کر لی, اکثریت حاصل کرنے کے بعد وہ پارلیمنٹ جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے, تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دے, حلال کو حرام کر دے, اور جو چاہے فیصلہ کرے. چونکہ اکثریت کا فیصلہ ہے تو وہ قابل قبول ہے. اسلام ایسی کسی جمہوریت کو نہیں مانتا.
اسلام کہتا ہے کہ آپ کو آزادی حاصل ہے کہ آپ اکثریت سے فیصلہ کریں، لیکن کچھ باؤنڈریز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہوئی ہیں، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے سود کو حرام کہا ہے تو پارلیمنٹ مل کر سود کو حلال نہیں کر سکتی. اللہ نے اگر شراب کو حرام کہا ہے تو پارلیمنٹ کیا پوری دنیا کے 7 ارب انسان کہیں کہ حلال ہے تو حلال نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سوورنٹی اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہوئے آپ اپنے تمدن میں، اپنی تہذیب میں، اپنے ایجوکیشن میں، اپنی معیشت میں جو چاہیں کام کریں. لوگوں کی فلاح کے لیے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس کے لیے قانون سازی کریں. تو یہ بنیادی فرق ہے مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں. دوسری بات یہ ہے کہ جس جمہوریت کی باتیں لوگ کرتے ہیں، جماعت اسلامی کے علاوہ جمہوریت ہے کس میں؟ صحیح. آپ ایک پارٹی اٹھا لیجیے، نام لیتے ہوئے ذرا سا ہوتا ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں. پیپلز پارٹی لے لیں. سب سے بڑی چیمپئن اس وقت جمہوریت کی کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی. ہم نے عامروں کے خلاف تحریک چلائی، یقیناً لوگوں نے کوڑے کھائے، کارکنوں نے کوڑے کھائے اور اسیسینیشن بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے ان کے لیڈرشپ کے. لیکن پیپلز پارٹی کی جو جڑ بنیاد ہے وہ خاندانی نظام پر ہے، وراثت پہ اور وصیت پہ. فرق ہے نہیں، دونوں پہ چل رہی ہے نا پارٹی. چلتے دونوں پہ رہی ہے. پہلے چلی گئی ابا کے بعد بیٹی کے بعد پھر شوہر کے بعد پھر بیٹا اور بیٹے کے بعد اب جو پیدا ہونے والا ان کے خاندان کا بچہ ہے وہ بچہ مالک ہے. اور میں نام لے دوں، اگر رضا ربانی جیسا انسان، زبردست انسان، وہ غلام ہے. یہ پیپلز پارٹی سیدھی بات ہے یار، جو بات ہے وہ ہے. یعنی جو لرنڈ لوگ ہیں، جو پرفیکٹ لوگ ہیں، وہ ان کے پیدا ہونے والے بچے کے غلام ہوتے ہیں. اور یہ خاندان کی بادشاہت ہے. یہ جس کے بارے میں یہ لوگ اتنا اچھل کر بولتے ہیں نا، اسلام کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ بادشاہی نظام تو ان کی پارٹی کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ نیچے اپنی سطح پہ الیکشن نہیں کرواتے، جو خود ہی سب کچھ بنتے رہتے ہیں، ہر جگہ نامینیشنز ہوتی ہیں. دوسری پارٹی نون لیگ ہے، وہ بھی خاندان کی ہے. ابا تھے، ابا کے بعد جو ہے وہ بھائی ہیں، بھائی کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں یا بڑے بھائی کے بیٹی ہیں، اور پھر ان کی اولادیں ہیں. اور چاہے آپ احسن اقبال کچھ بھی کر لیں، وہ رہیں گے غلام ابن غلام ابن غلام، اور وہ آقا ابن آقا ابن آقا ابن آقا. یہ نظام ہے ان کی جمہوریت یہ ہے. اب آ جائیے آپ پی ٹی آئی کے اوپر. پی ٹی آئی میں خاندان والا چکر تو ہے نہیں، لیکن ایک شخص کی ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے. مطلب دیکھیں، اچھا لگے یا برا لگے، پارٹی لیڈر جو کہے گا بس وہ ہوگا، باقی کیا ہے. آپ نے ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن کرایا، اس کے بعد آپ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، اس لیے کہ آپ صلاحیت ہی نہیں رکھتے اپنی پارٹی کو امپاور کرنے کی. پھر چوتھی ایم کیو ایم کی خیر میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسا کرنے کی. میرے خیال ہے اس کو خواہ میں وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ پارٹیاں جو اپنے اندر جمہوریت نہیں رکھتی، وہ جمہوریت کی چیمپئن ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ یار آپ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں یا بھائی کیوں آپ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہمارے ہر 5 سال بعد مرکزی امیر کا انتخاب ہوتا ہے، ہمارے ہر 3 سال کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کونسل مجلس شورا کا انتخاب ہوتا ہے، اور ہماری پروونشل لیول پر امیر کا انتخاب ہوتا ہے، شوراؤں کا انتخاب ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتا ہے، کراچی کا ڈویژن ہے تو اس کے لیول پر ہوتا ہے. ہر لیول کے اوپر نچلی سطح تک انتخاب کا ایک عمل ہے، اور ایگزیکٹو کونسل منتخب ہو کر اپنے لیے پورا نظام بناتی ہیں. اور یہ تو چھوڑ دیجئے آپ جماعت اسلامی کو، اسلامی جمعیت طلبہ تو اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن ہے. 1947 میں وہ بنی ہے، اور آج تک کوئی 1 سال ایسا نہیں گزرا جب اس کے سینٹرل پریزیڈنٹ کا انتخاب نہ ہوا. لے آئے کوئی پوری دنیا میں یہ مثال ڈیموکریسی کی. تو ڈیموکریسی کا نام لینے سے ڈیموکریسی نہیں آتی، ڈیموکریسی کو برتنے سے ڈیموکریسی آتی ہے. تو یہ جو آمریتوں کے خلاف بات کرنے والے لوگ ہیں، یہی تو یونین کے الیکشن نہیں کراتے. آپ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں کراتی، نون لیگ نہیں کراتی، اور پی ٹی آئی بھی نہیں کراتی. طلبہ یونین کے الیکشن پیپلز پارٹی بھی نہیں کراتی، نون لیگ بھی نہیں کراتی، پی ٹی آئی بھی نہیں کراتی. تو بھائی آپ کون سی جمہوریت چاہتے ہیں؟ تو ہم سے خوفزدہ کرتے ہیں، اور خود جو ہے آمرانہ طریقے سے پارٹیوں پہ الیکٹیبل اور جاگیردار اور وڈیروں کی بنیاد پہ پارٹیاں چل رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں، وڈیروں اور جاگیرداروں کے علاوہ کیا نظام ہے ان کے پاس؟ تو اس لیے ٹرو جو اسپرٹ کے ساتھ، جو جسے آپ جمہوری اسپرٹ کہتے ہیں، شورائی اسپرٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ جماعت اسلامی چلتی ہے. انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے نا پروپیگنڈا کر کے کسی کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں. اب یہ کمیونیکیشن ہماری بہتر ہو رہی ہے نا لوگوں سے، تو لوگوں کے کنفیوژن بھی دور ہو رہے ہیں الحمدللہ. اچھا، بلدیات کے لیے اس وقت جماعت اسلامی کیا کوششیں کری؟ اب جو بلدیاتی یقیناً 15 کو ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے کیا آپ کی کیا کوششیں، کیا اپنے آپ کو اپنے دیکھیں ہم نے کیا جو ظاہر ہے کہ کسی بھی الیکشن کے لیے جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے کریڈٹ پر یہ بات ہو کہ آپ پبلک کی وائس بنتے ہیں. جی بالکل. تو الحمدللہ جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی وائس ہے کراچی کی. اس گئے گزرے دور میں جبکہ چاروں طرف سے اس کراچی کے خلاف سازشیں ہیں، ایک امید اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے الحمدللہ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام ہم کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پر.
پبلک ایڈ کمیٹیاں ہماری بنی ہوئی ہیں. ابھی دیکھیں یہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے, کوئی نہیں بول رہا. ابھی بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم, ہمارے بچے کو کل پرسوں گولی مار دیا گیٹ کے سامنے. رینجرز وہاں موجود ہیں, پولیس شہر میں موجود ہے, لیکن ایک آدمی آتا ہے, موبائل چھینتا ہے, بچے کو گولی مارتا ہے. 3rd ایئر پیٹرولیم کا طالب علم, میرا بچہ بھی NED میں پڑھتا ہے, وہ بھی تو ہو سکتا تھا. ہاں بالکل, کوئی بھی ہو سکتا تھا, آپ کا بچہ بھی ہو سکتا تھا. تو ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں یہاں پر, اور دندناتے پھر رہے ہیں دہشت گرد. اور اس کے لیے کوئی پولیس کے چیف صاحب نے فرما دیا کہ لوگ جو ہے مزاحمت نہ کریں, اور جو ہے جو اپنا سامان دیتے ہیں, اس لیے کہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں ڈکیت. ارے بھائی یہ ڈکیت تیاری کے ساتھ چل کیسے رہے سڑک کے اوپر؟ صحیح, بالکل. تھانے موجود ہیں, موبائلیں موجود ہیں, پولیس موجود ہے, رینجرز موجود ہے, اور اگر یہ تیاری کے ساتھ ڈکیت گھوم رہے ہیں تو کس کا فیلئر ہے؟ آپ عوام کو نصیحت کر رہے ہیں, آپ پولیس میں ریفارمز نہیں کر رہے ہیں. جبکہ موبائلیں دیکھیں آپ, ہر چورنگی یا ادھر کہیں کہ موبائلیں کھڑی ہوتی ہیں, اس کے درمیان میں دیکھیں منشیات کے اڈے شہر میں چل رہے ہیں. ہاں بالکل چل رہے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تھانے کی پرمیشن اور تھانے کی ملی بھگت کے بغیر 4 دن کوئی منشیات کا اڈیا کسی علاقے میں نہیں چلتا. 4 دن ٹھیک ہے, 2 دن چھپا لے گا, 3 دن چھپا لے گا, 4تھے دن پتہ چل جائے گا. کیونکہ پولیس کا مخبری کا نظام سب سے بہتر ہوتا ہے, یعنی کسی بھی ایجنسی کے مقابلے میں, اور بڑی بڑی ایجنسیاں پولیس سے مدد لیتی ہیں مخبری کے نظام میں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے پولیس کی کالی بھیڑیں ملی ہوئی ہیں. میں دیکھیں ہر آدمی کو برا نہیں کہتا, پولیس بھی ہمارا ادارہ ہے, بڑی قربانیاں بھی ہیں پولیس کے لوگوں کی, شہادتیں بھی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس کو پورا استعمال کریں آپ کرائم پھیلانے کے لیے. وہ بہت سارے اسباب, جو تعلیم نہ ہونا, ملازمتیں نہ ہونا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا خراب ہونا, انفراسٹرکچر نہ ہونا, یہ سب بھی اسباب ہیں اسٹریٹ کرائم بڑھنے کے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس پولیس میں, جو کراچی کی پولیس ہے, اس میں مقامی لوگ بھرتی کیوں نہیں ہوتے؟ 80% 90% اس وقت وہ لوگ ہیں جن کا کراچی سے تعلق نہیں ہے. کراچی سے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مہاجروں کو بھرتی کریں. آپ مہاجر بھی لیں, سندھی بھی لیں, پنجابی بھی لیں, پختون بھی لیں, بلوچ بھی لیں, لیکن وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کراچی کا ہو. 80% وہ لیں, 20% باہر سے لیں, ظاہر ہے پاکستان ہے. جی بالکل صحیح. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن کراچی کے لوگوں کے لیے مقامی پولیس میں بھرتی کے دروازے بند ہیں, اور جن کو مقامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سے کرتے ہیں. حالانکہ کراچی میں اردو اسپیکنگ کے علاوہ لوگ 40 سال سے رہ رہے ہیں, ہم تو ان کو بھی مقامی سمجھتے ہیں. ظاہر ہے ان کی نسلیں یہاں پر رہ رہی ہیں, تو ہمیں کیا پرابلم ہے کسی سے؟ اور یہ تو ویسے بھی منجن بہت بک گئے, اور اس سے بہت نقصان ہمیں ہو گیا. اب تو جو ہے وہ سب اپنے ہیں, اور سب کو مل کر اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. مقامی پولیس ہونی چاہیے. اور یہ اسٹریٹ کرائمز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے نا بہت پریشانی ہے. تو جماعت اسلامی واحد, آج بھی ہمارے 15 جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں, ظاہر ہے ہم وائس بن رہے ہیں لوگوں کی, ہمیں بڑی ریلی بھی کریں گے, ہم کراچی کے لوگوں کو اٹھائیں گے تاکہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے کوئی سوچے, ورنہ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. نیشنل میڈیا کا آپ موضوع دیکھیں, گھڑی چوری ہو گئی, گھڑی بک گئی, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, آڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی. اب بھائی سب کچھ آ گیا تو پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کسی کے جو ہے وہ پنامہ آ گیا, کسی کا جو ہے وہ پاجامہ آ گیا, مطلب یہ سب چیزیں چلی جا رہی ہیں. اور کراچی کے موضوع پر, عوام کے مسئلوں پر, مہنگائی پر, بے روزگاری پر, جو معیشت کی تباہی ہے اس کے اوپر جینون ڈبیٹ ہی نہیں ہو رہی. تو ہم جینون لوگوں کے مسائل پر بات کرتے ہیں, تو اس لیے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے گراس روٹ لیول پر اپنی ماس کانٹیکٹ کو بہت بڑھایا ہے. ابھی جب یہ الیکشن ڈیلے ہوا تو ہم نے ایک یونین کونسل کا جائزہ لیا, میں نے خود جا کر, اور اپنی ہماری پوری ٹیم جاتی تھی, اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری پلس ہے, یہ مائنس ہے, یہ ایریا رہ گیا ہے, اس میں ماس کانٹیکٹ کی ضرورت ہے. تو وہ سب چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی رابطہ عوام مہم ہم ایک مرتبہ پھر لانچ کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں ہماری مکمل ہیں, باقی حکومت بھی بڑی تیاریاں کر رہی ہے, ROs کے ذریعے سے, اور جعلی کاموں کے ذریعے سے, اور جو پیچ ورکنگ میں تاثر بنانے کے ذریعے سے, کھدائی کے ذریعے سے, اور کوششیں کر کے کہ کسی طرح سے یہ الیکشن ڈیلے ہو. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ 15 جنوری کو پتہ چلے گا. بالکل, بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سب چیز اپنی جگہ ہے, معاشی طور پر ہم لوگ کافی بہت زیادہ نیچے جا چکے ہیں, کیونکہ اخراجات وقت سے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ پہلے جو چیز 10 روپے کی تھی اب وہ چیز 100 روپے کی پہنچ چکی, 10 سے 100 تک پہنچ چکی ہے. لوگوں کی آمدنی نہیں ہے, آمدنی کے کم ہو چکے اخراجات. تو مہنگائی کے لیے ہماری جماعت اس وقت کیا کری؟ لوگ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ لوگ گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں اس وقت, آگے دیکھا جائے. کوئی شبہ نہیں ہے میرے بھائی, ظاہر ہے دیکھیں ایک پارٹی, کوئی NGO الخدمت کیا کر سکتی ہے؟ اپنے حصے کا تھوڑا سا کام کر سکتی ہے, کسی مستحق کی مدد کر سکتی ہے, کسی کو راشن دے سکتی ہے, اور کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتی ہے. یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. لیکن اب ہم نے یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سوچا ہے کہ صرف یہ والے کام کرنے سے جو ہے نا
لوگ وقتی طور پر تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آگے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے بچوں کو پڑھانے اور ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کرنے اور ان کو جابس کا انتظام کرنے کا پورا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے بنو قابل کے نام سے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا اچھا کامیاب جا رہا ہے. لڑکوں نے بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ دیا, پھر لڑکیاں آئیں, ہماری 1 لاکھ سے زیادہ کی رجسٹریشن ہوئی. اور اب یہ بچے ان میں سے جو پاس ہوئے ہیں ان کے انٹرویوز ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ان کے لیے ہم نے تمام مختلف اداروں کے اندر بات مکمل کر لی ہے, میوز بن گئے ہیں, خود ہم نے اپنے انکیوبیٹرز بھی بنا لیے ہیں اور یہاں یہ بچوں کی کلاسز شروع ہو جائیں گی. یہ 4 سے 6 مہینے کے کورسز ہیں اور اللہ نے چاہا اگر یہ بچے محنت سے پڑھ لیں گے تو فوراً ان کو جابس بھی ملیں گی, وہ بھی ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں. تو ابتدائی طور پر ہم کوئی 5-10 ہزار بچوں کا یہ ایک بیچ شروع کر رہے ہیں فوری طور پر اگلے مہینے سے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنوری کے شروع میں ہی کلاسز شروع ہو جائیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ ایک پورا سائیکل بنتا رہے گا. پھر ہم بات یہاں نہیں روک رہے بلکہ ہم اپنی ورکنگ ویمن کے لیے بھی کورسز کریں گے, ان کو بھی اکوپ کریں گے. فری لانسنگ بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں, ای کامرس بہت سارے لوگ, ہماری لڑکیاں عورتیں بہت کرتی ہیں, ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کا بھی ایک ادارہ ہمارا PIB میں قائم ہو گیا ہے اور ہم اس کو مزید وسعت دیں گے کہ ہمیں صرف IT کے نہیں بلکہ ٹیکنیکل لوگ بھی چاہیے نا. تو اس میں پلمبرنگ کا کام ہے, پلمبنگ کا, اور اسی طرح سے الیکٹریشین کا کام ہے اور میکینکس کا کام بہت سارے کام ہے. تو وہ کام ہے اس کو ذرا ٹھیک طریقے سے لوگوں کو اکوپ کیا جائے تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں. وہ پوری دنیا میں اس کی مانگ بھی ہے, تو یہ والی سائڈ پہ بھی ہم جائیں گے. تو ہمارے حصے کا کام جو ہم کر سکتے ہیں, ہمارے اسکولز چل رہے ہیں, ہم ان کو کم پیسوں میں اسکول ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹلس چل رہے ہیں, ہم مطلب بہت ہی ہماری جو لیبز ہیں وہ یعنی بہت ہی اعلیٰ ترین جو کوالٹی کی لیبز ہو سکتی ہیں کراچی میں یا پاکستان میں, اس اسٹینڈرڈ کی تقریباً 1/4 یا 1/3 پرائز کے اوپر ہم لوگوں کو لیبارٹریز میں فیسلٹی دے رہے ہیں. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری ہماری بننے جا رہی ہے ناز آباد میں, ڈائگنوسٹک سینٹر جس میں MRI اور CT وغیرہ بھی بہت نامنل فیس. یہ سب تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ سارا کام بھی ہم ملا لیں تو یہ تو 2% بھی نہیں ہوگا جو ریاست کے پاس جو کچھ ہوتا ہے, حکومت کے پاس جو کچھ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اس حکومت سے اور ریاست سے اپنا حق لے لیا جائے تاکہ پھر ہمیں یہ کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور حکومتی سطح پر لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملنا شروع ہو جائے گی. تو ہم سائملٹینیسلی متوازی طور پر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں رسپانس مل رہا ہے. گڈ, بہت اچھا. کچھ لوگوں کے میسیجز ہم شامل کرتے چلیں اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. شارق رئیس سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست جی, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, وزیر نواب کہتے ہیں ماشاء اللہ جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو رحیم کل آپ کا بہت شکریہ, آپ اس وقت موجود ہیں. اور سیف شاہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے کہتے ہیں حافظ صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں, تھینک یو ویری مچ جی ماشاء اللہ. اور جناب بسمین بی بی کہتی ہے پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی میں ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا. اب یہ کہ بات دیکھیں جماعت اسلامی میں تو ہے مگر جماعت اسلامی کہتے ہیں جماعت ایک صرف جماعت ہے, جماعت کے ساتھ جماعت کہتے ہیں جب زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, جب اس کے ساتھ پیچھے ہم لوگ ایک کارواں کا لیڈر اگر اچھا ہو تو کارواں اگر جتنا اسٹرانگ ہوگا جتنا زیادہ ہوگا تو یقیناً اس کی طاقت اور بڑھتی ہے. اب طاقت بڑھانے کے لیے تو بس کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, عمل سے ہوگا. کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی عمل ہی سے بنتی ہے, صرف کہنے سے نہیں بنتی نا. تو اس کے بعد پھر جناب پھر پر بسمین کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی, تھینک یو ویری مچ جی اور بہت شکریہ وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آپ بالکل پروگرام دیکھیں ہمارے ساتھ رہیں, بالکل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب اور امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. اور اچھا اس وقت جماعت کے حوالے سے آپ جیسے آپ کی اس ورکنگ چل رہی ہے کہ اس وقت بلدیاتی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو کیونکہ کراچی جو آپ کو پتا ہے ساری بات کراچی کی ہو ہی رہی ہماری, اور ہمارا اس وقت دیکھا جائے موضوع بحث بھی کراچی ہے کیونکہ اس وقت کراچی کے حالات, ہم کراچی میں تو باقی جگہ تو ٹھیک ہے مگر ہمارے کراچی کے جو عروس البلاد شہر جس کو کہا جاتا تھا روشنیوں کا شہر, اب وہ روشنی تو ہے نہیں یہاں پر. اب تو روشنی ڈھونڈنی پڑتی ہے, روشنی لے کے روشنی ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ روشنی کہاں پر ہے. اب تو روشنی لے کے روشنی ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ روشنی ہے کہاں پر یہاں. تو اس وقت پورا کراچی توڑ پھوڑ کا شکار ہے, پھر وہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں. تو ہماری جماعت جو ہے اس وقت جو یہ تمام ورکنگ اپنی جگہ موجود ہے, اس کے باوجود جو اس وقت ایسے مضافاتی علاقے جو ہیں جہاں پر بہت زیادہ اس وقت حالات خراب ہیں غربت کے حوالے سے, یہ بھی وہاں تک آپ کی کہاں تک آپ کی ورکنگ جو ہے وہ ٹیم کام کر رہی ہے؟ یہ جتنے بھی مضافات ہیں طویل عرصے سے جماعت اسلامی میں باقاعدہ ایک شعبہ ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ہوتا تھا ہر ڈسٹرکٹ میں جی, ہم اس کو کہتے تھے مضافاتی بستیوں میں کام. اس کے لیے ہم تھوڑا سا بجٹ بھی رکھتے تھے جو بھی ہمارا سسٹم ہے, اور لوگوں کو اکوپ بھی کرتے ہیں کیونکہ دور دراز علاقے ہوتے ہیں ان میں رابطے کرنا. تو اللہ کا شکر ہے وہ ہمارا کام تو چل ہی رہا تھا.
یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن اور اس سے پہلے جو ہماری حق دو کراچی کو تحریک ہے، اس تحریک میں ہمارا ان تمام آبادیوں میں جانے کا موقع بھی ملا اور بار بار گئے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہاں بھی بڑے زبردست قسم کے لوگ رہتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ وہ بھی وڈیرہ شاہی نظام کے تحت بیچارے محکوم سے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پہلی مرتبہ ان کو یہ آواز محسوس ہوئی. ابھی ہوا یہ کہ جب الیکشن شروع ہوئے اور نامینیشن ہوئی تو گڈاپ کے اور ان سے بہت ساری جگہوں پہ جو وڈیرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پیپلز پارٹی ساتھ ملا لیتی ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا جو پہلے فیز کا سندھ میں الیکشن ہوا بلدیات کا، اس میں 30% پیپلز پارٹی جیت گئی تھی سیٹیں. تو آپ کے خیال میں کیا محبت میں لوگوں نے جو ہے وہ ان کو انپوز، خوف کا عالم تھا، کسی کو سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے، جو کھڑا ہو اس کو بٹھا دیتے تھے اور وہ کسی کو پیسے دے دیے اور کسی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے بٹھا دیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے کہا ہم تو بہت پاپولر ہیں، انپوز آ گئے 30%. کراچی میں بھی وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے اور بہت ساری پارٹیوں اور انڈیویجولس کو انہوں نے قابو بھی کر لیا تھا. الحمدللہ جماعت اسلامی نے ان کا مقابلہ کیا. انہی سندھیوں اور بلوچوں میں ہم نے بڑی تعداد میں نامینیشنز کی ہیں اور اس مرتبہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں ہم. سندھی اسپیکنگ اور بلوچ اسپیکنگ جو لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ تعالی وہ جماعت اسلامی کی طرف ایک بڑی تعداد میں آئیں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب بدل جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کو جھٹکا اتنا بڑا لگے گا کہ میں یعنی وہ اب یہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ تو ہماری جیب میں. اصل میں ہوا یہ ہے اتنے عرصے میں انہوں نے ظالموں نے پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ اتحاد کیا، لیکن پبلک کی سطح پر مہاجروں اور سندھیوں کو لڑا کے رکھا. تو یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تھی اور مل کر بندر بانٹ ہوتی تھی. تو سندھی سندھی بن جاتا تھا، مہاجر مہاجر بن جاتا تھا، نہ اس کو کچھ ملتا تھا نہ اس کو کچھ ملتا تھا. اور دونوں ایک دوسرے کی ویکنیس نہیں تھے، ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتے تھے. صحیح بالکل. پہلی مرتبہ جب ہم نے کراچی کی بنیاد پر اس تحریک کو اٹھایا ہے نا تو ان کے جو وہ سارے ہتھ کنڈے تھے وہ ختم ہو گئے. تو اس لیے یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مہاجر سندھی تعداد پیدا کریں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. تو اس لیے اب چونکہ ایک دوسرے کا خوف نہیں رہا تو اب بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں. خود پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم نے دل بڑا کیا اور ان کو ہم نے کینڈیڈیٹ بنایا اپنا. یعنی جس کی شہرت اچھی تھی، اور ظاہر ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہم کوئی پارٹی کے کو برا کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم پارٹی کے ورکرز کو برا کہہ رہے ہیں. سب اچھے برے سب میں ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اچھے لوگ تھے جن کی پبلک میں فوٹنگ تھی اور جو ہمارے ڈسپلن میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ہم نے کشادگی پیدا. ہم نے ایم کیو ایم کے بہت سارے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ اس دفعہ جو ہے الیکشن میں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بہت سے ورکرز کام کر رہے ہیں اور جماعت کا حصہ بن گئے الحمدللہ. تو ہم نے تو اپنی تمام تر چیزوں کے باوجود کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. تو سندھی اور بلوچ، لیاری ہو یا ملیر کے علاقے ہوں یا جو ہے وہ آپ کیماڑی کے علاقے ہوں، ان سب جگہوں کے اوپر الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں ہم نے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے ہیں اور وہ پذیرائی بھی ان کی حاصل ہے. اور خاص طور پر جو انہوں نے ڈیلیمیٹیشن میں یہ سوچا تھا نا کہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس گوٹھوں کے ہم شہری آبادی کے ساتھ لگا کر نمبر حاصل کر لیں گے، وہ تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو بہت ہی برا پڑے گا. اور ان گوٹھوں سے ان کو یہ چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ بڑا پریشر ڈال رہے ہیں اس وقت بھی، اور وہ پارٹیوں کے پاس جا کے انہیں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو انشاءاللہ یہ مضافاتی بستیوں میں بھی پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر رزلٹ آئے گا. اور مین اسٹریم شہر تو ویسے بھی اب جماعت کی طرف ہی آ رہا ہے، تو آپ کو لگے گا انشاءاللہ کہ یہ شہر اب ایک بدلتا ہوا شہر ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بات اور جو اس وقت صحافیوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں پر جو اس وقت جبری جو اس وقت ظلم چل رہا ہے، ایک تو زبردستی اداروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، اس کے علاوہ پھر صحافی ہمارے قتل کتنے ہو رہے ہیں، کبھی کہیں کبھی کچھ. صحافیوں کے حوالے سے آپ کیا جماعت آپ کی کیا کر رہی ہے؟ ایک تو بنیادی بات ہے مین تو دیکھیں اب آپ کی اور تمام چیزیں پہنچانا وہی بندہ ہے کہ جو آپ کی خبروں کو یا آپ کو پبلک کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. دیکھیں جو پیشہ ورانہ طریقے سے اپنی خدمات انجام دے کے لوگوں کی آواز بنتے ہیں یا جو آواز بنتا ہے اس کی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ تو صحافی ہوتے ہیں، وہ میڈیا ہوتا ہے. اور میڈیا کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہمارا میڈیا سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے. اور میں تو عموماً میڈیا ورکرز کے لیے بات کرتا ہوں، یعنی ظاہر میڈیا گروپس بڑے بڑے موجود ہیں اور ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے ورکرز کو نہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے تو پھر کیسے آپ کا گروپ چلے گا. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ میڈیا کے تمام ورکرز کو اور میڈیا کے جتنے بھی جو لوگ باقاعدہ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. لیکن ایک مسئلہ ضرور ہماری صحافت کی دنیا میں آ گیا ہے کہ جو پولرائزیشن ہے، صحافی کو اپنا نقطہ نظر تو رکھنا چاہیے اور ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کسی پارٹی کو یا لیڈر کو پسند کرے، لیکن اس کا اظہار اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں دو حصوں میں قوم تقسیم ہو جائے. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض ٹی وی چینل
وہ ایک پارٹی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، بعض ٹی وی چینل دوسری پارٹی کے ترجمان، تو یہ صحافت تو نہیں ہوئی، یہ تو پارٹی بازی ہوئی. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر ہوتا کیا ہے کہ ایسے چینل اپنی رائے بھی بدل لیتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو وہ پھر دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود میڈیا کو بھی اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا میں ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، پرائرٹیز ہونی چاہیے. میں نے ایک دفعہ ایک بڑے میڈیا گروپ کے صاحب سے کہا کہ بھئی آپ اس طرح کی چیزیں کیوں دکھاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے خاندانی نظام پہ اثر پڑے اور بے اعتباریاں قائم ہوں. جتنے ڈرامے ہیں زیادہ تر یہی ہے نا، ایک تو عورت کو مکار دکھاؤ یا دکھاؤ، یعنی ویسے بڑی عورت کی امپاورمنٹ کی بات ہے، لیکن اس کے پورے تشخص کو، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کتنی سیکریفائس کرتی ہے، محبت اور وفا کی پتلی ہوتی ہے، وہ اپنی وابستگی کس قدر اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے ماں باپ سے رکھتی ہے. لیکن ہمارے ڈرامے دیکھنے تو لگتا ہے کہ عورت سے زیادہ مکار کوئی چیز نہیں، بگا رہے ہوتے ہیں، گھروں سے بگا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور آپس میں رشتوں کی تقدیس جو ہے وہ اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یار ہم وہی دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ وائس ورثہ ہے، آپ جو دکھائیں گے لوگ وہ دیکھنا چاہیں گے. بالکل لازمی بات. آپ سنجیدہ بنائیں گے، لوگ سنجیدہ چیزیں دیکھیں گے. کیوں پہلے کے پروگرام جو کسوٹی ہوتا تھا وہ بہت پاپولر ہوتا تھا؟ کیوں وہ پہلے کے پروگرام جس میں نیلام گھر تھا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سناٹا پیدا کر دیتا تھا، جبکہ اس میں ہر چیز ہوتی تھی. تو آپ جو ذوق پیدا کریں گے، ذوق آ گئی تو وہ کتنا پاپولر چیز ہوتی تھی. تو اب بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ پھکڑ پن سکھائیں گے تو اپنی نسل کو پھکڑ پن کا عادی بنا دیں گے. تو میڈیا کو بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے تو عرض کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو شکایت ہی ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی درست ہوں. اور کچھ میڈیا جو ہے اپنے اوپر اوڑھ بھی لیتا ہے چیزیں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم ہیں، تو بس یہ کام بھی چلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں اور بائزڈ نہ ہوں، ان بائزڈ ہوں، حقائق پیش کریں، چاہے وہ کسی پارٹی کے فیور میں جاتے ہوں یا خلاف جاتے ہوں. تو اتنا حوصلہ پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی میڈیا کی طرف لوگوں کا اعتبار بڑھے گا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اس وقت میڈیا کا اعتبار کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بالعموم جو پولیٹیکل ٹاک شوز ہوتے تھے پہلے وہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، آہستہ آہستہ وہ رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ پولرائزیشن. اصل بات میں تھوڑا سا وہی، یہ تو سب چیزیں اپنی جگہ، کیونکہ اس وقت صحافی خاص طور پہ دیکھیں کہ آئے دن کہیں نہ کہیں ہمارے صحافیوں کا قتل ہو ہی رہا ہے نا، کسی نہ کسی طرح ہو رہا ہے. اب وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے مطلب صحافی دیکھیں، ایک اگر میڈیا مالکان جو ہیں وہ تو یقیناً کسی نہ کسی طرف ہوتے ہی ہیں. اچھا، اب وہاں پر اس بیچارے ورکر کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. ورکر بیچارہ تو ایک جینوئن وہ کہتا ہے کہ میں تو ریئل ایک چیز لے کر آ رہا ہوں کہ یہ چیز ہے، مطلب پتہ چلتا ہے جی. بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان میں ظاہر انٹرنیشنل جتنی بھی نیوز آ رہی ہیں، وہ سرویز آتے ہیں، تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں صحافیوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک بات ہے. اور سلیم شہزاد سے لے کر اور محمد صلاح الدین تک، اور پھر اگر آپ ارشد شریف اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے قتل ہوئے ہیں، اگر اس کی پراپر اور جینون انکوائریز ہوں اور قوم کے سامنے لائیں اور وہ تمام اسباب بھی پتہ چلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صحافیوں کو ایک تحفظ ملے گا. پھر صحافیوں کے تحفظ کے لیے انتظام ہونا چاہیے، پھر ان کے بچوں کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جان اور مال کے اعتبار سے بھی بہت انسیکیور ہوتے ہیں، اور پھر اپنے مستقبل کے اعتبار سے بھی بہت انسیکیور ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چلن ہو گیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو تو 50 لاکھ روپے دیں گے آپ، اور کچھ کو 50,000 نہیں دیتے، 50,000 بھی نہیں دے رہے، بلکہ 20,000 بھی نہیں دے رہے. شاید وہ 50 لاکھ والے سے زیادہ ورکنگ جو کام محنت جو وہ 50,000 والا کر رہا ہے. ہم مانتے ہیں کہ صحیح ہے کہ ایک آدمی کی اپنی اسکل کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور ہر آدمی کو ایک جیسی تنخواہ نہیں مل سکتی. لیکن اس سب کے باوجود اتنا بڑا جو تفاوت ہے، اتنا بڑا جو فرق ہے، یہ فرق جو ہے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی خاصیت ہے. آپ آج کل کارپوریٹ سیکٹر میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ بہت، ان کا گیپ بہت ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل جو ہمارا تصور ہے اسلامی معیشت کا وہ یہ نہیں ہے. ہم اپنی اسکل کے اوپر، تعلیم پر، صلاحیت کے اوپر ضرور کسی کو فیور دیں، لیکن اتنا بڑا فرق جب پیدا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ چند لوگ پنپتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ چند لوگوں کی اجارہ داری کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اور اب ایک اور بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جب سے یہ پذیرائی بڑھی ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو صحافی ہیں نا وہی سیاست دان بھی ہوتے ہیں، وہی جنرل بھی ہوتے ہیں، وہی معیشت دان بھی ہوتے ہیں. تو بھائی وہ بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں نا وہ کیا ہیں. تو دیکھیں میں شکایت سے کرتا ہوں تو لوگوں کو لیکن ہونی تو چاہیے نا جس کا جو ہے وہ. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میڈیا ورکرز کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے، ان کو ان کی ملازمت کے حقوق ملنے چاہیے، ان کو تمام وہ مراحت ملنی چاہیے جو کسی ایک
اچھے ملازم کو کسی اچھے ملک کے اندر ملنی چاہیے جو ہمارے آئین میں موجود ہیں, جو ہمارے قانون میں موجود ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیچارہ رپورٹنگ کرتے ہوئے بم دھماکے میں بحق ہو گیا, اس وقت اعلانات ہو گئے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, بہت ساری فیملیز ہیں, اور بعد میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. ان کی فیملی بیچاری اللہ معاف کرے وہ مطلب وہ بھیک مانگتی پھر. بالکل, تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. اور جتنے پاورفل لوگ ہیں میڈیا کے, ان کو خود اپنے میڈیا کے ورکرز کے لیے وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں, یہ بھی سوال ہے. بہت اچھی حافظ صاحب آپ نے وقت نکالا, بہت اچھا لگا. اور یہ کہ آپ کے وقت نہیں ہے اس لیے ہم نے سوچا مختصر بات آپ سے کی جائے کر دی جائے. بہت اچھا لگا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بیسٹ وشز ہیں جماعت اسلامی کے لیے. یہ کہنے کہ اچھی جماعت ہے, اچھے لوگ ہیں, خاص طور پہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں اس میں. وہ تمام چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی جو تمام پارٹیوں میں نظر آتی ہیں, وہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں ان شاء اللہ. کراچی کے لوگوں سے آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 15 جنوری کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہمارا نشان ترازو ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم حافظ نعیم الرحمان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرا نام تلاش کرنے لگے. آپ وہاں ترازو دیکھیے اور آپ چیئرمین کو ووٹ ڈالیں گے تو وہ میئر کو ووٹ منتخب کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. وہاں صرف آپ میزان کریں, آپ نے میزان کرنا ہے. یہ میزان کا دیکھیں ترازو, یہ میزان ہے بالکل برابر. کہ آپ نے یہ نہیں کہ ایک ادھر اتنی کرنا سے لے کے چل رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں جب کر بھلا ہو بھلا, بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. زندگی بخیر. آپ سے ملاقات اب پیر کی رات کو 1 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. اجمل شعبی کو FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اللہ نے کے بعد ان پاکستان زندہ باد.